अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जिनका आप डेली प्रोग्राम ARY न्यूज़ पे दी रिपोर्टर देखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और साथ ही नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है कमल शोजब। मैडम, मैं आपका जानना चाहता हूँ कि रात को आप जीत रहे थे 166 से, तो दिन के टाइम हार गई हैं, ये कैसे हुआ मौजा? देखिए, जो 8 फरवरी को जिन अवाम ने वोट डाला था ना 5 बजे तक, उन्होंने तो डाला मुझे और मेरे जो निशान था रोलर कोस्टर। लेकिन फिर जिस मखलूक ने रात को 12 बजे के बाद वोट डाला, उसने भी मेरे ख्याल में नून लीग और लाडला लीग जो जिसको सिलेक्ट किया गया था उनको जाके डाल दिया, क्योंकि फिर रिजल्ट 12 बजे के बाद रोके गए थे। और जब वो सारी तब्दीली हुई और रात को जिस मखलूक ने आके वोट डाले, उसका जो रिजल्ट निकला वो सुबह निकला 11:30 बजे, तो फिर वो जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल फर्क था। लेकिन जो आवाम ने निकल के रात को 8 फरवरी की रात शाम 5 बजे तक वोट डाले थे, वो मेरे हक में थे। तो बस इस तरह से हमारा रिजल्ट मैडम, इसकी तफसील प्लीज बताइएगा, क्या है कि ये क्या मामला क्या हुआ था सारा? देखिए, मेरे 294 पोलिंग स्टेशन है। मेरा हल्का एम 166 एक देही इलाका है। अहमदपुर शर्किया एक थोड़ा पसमानदा और देही इलाका कहलाता है और तकरीबन 110 किलोमीटर का हल्का है, बहुत बड़ा हल्का है। और इसमें तकरीबन हमारी 3 यूसीज 2 यूसीज दरिया के पार आती हैं। फिर हमारे पास हर यूसी में 31 यूसीज हैं, जिनमें मौजे होते हैं 5 से 6 7 मौजे, बस्तियां, गांव। तो उसमें हुआ ये कि जो शहरी हल्का था, जिसमें जो हमारा पुराना MNA था और लोटा हो गया हमारी पार्टी से, सनी गिलानी, वो उच्च शरीफ में रहते हैं। तो उच्च के अपने घर के वो 4 पोलिंग स्टेशन शाम 5 बजे के बाद मेरे से हार गए। फिर अहमदपुर शर्किया जो शहर है, वहां से भी वो मुझसे हार गए। तो तकरीबन 70-80% 70 to 80 रिजल्ट हमारे पास आ गए थे शाम को तकरीबन 8-9 बजे तक। और तमाम चैनल्स दिखा रहे थे कि हमारी कितनी लीड जा रही है। तो उस सारे में सभी गिलानी साहब पहले 3 में भी शामिल नहीं थे। जो जी कंटेस्टेंट्स मैडम, यहाँ पे मेन चौधरी 4 साहब आपसे कंटेस्टेंट्स सवाल थे। करना चाहते हैं। जी चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, चौधरी गुलाम हुसैन ARY न्यूज़ से। जी वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब। हाँ जी, आपने तो बड़ी मतलब है सख्त वक्त देखा है 2 साल। अगरचे वो भी कि जब आपकी हुकूमत थी पार्टी की PTI की, उस वक्त भी कौन सा आप तख्त पर बैठे हुए थे, लेकिन खिदमत करने का मौका मिला आपको। और अब आपने बड़ी कुर्बानी दी है, ख़ानदान ने सफ़र किया है और बड़े आप हिम्मत वाले हैं कि इस्लामाबाद छोड़ के अहमदपुर शर्किया जैसे पसमानदा इलाके से अपने, यानी चूँकि आपकी वो बेस है तो उसकी तरफ आप गए। तो जाट बरादरी का तो फिर ज़मीन के साथ तो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन दिस शो विद मी, क्योंकि ये सियासी लोग वालों ने मुझे भी कहा कि भी कमल शौजब को जो है, मैंने कहा हमारा तो इनके ख़ानदान के साथ बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ है। और अब आप हमें ये बताएं कि इस वक्त कानूनी, सियासी और अखलाकी तौर पर और इलेक्शन के हवाले से 166 है ये जी बिल्कुल। कौमी असम्बली का, बिल्कुल। तो आपका स्टेटस क्या, आप पेंडिंग कहाँ है? इलेक्शन कमीशन में है, किसी अदालत में है? आपके पास कितने 45 फॉर्म हैं या कितने नहीं है, या आपके पास कोई सबूत नहीं, आप जेन्युइनली हार गए हैं? जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपकी अप्रिसिएशन का और हमेशा सपोर्ट करने का। मुश्किल वक्त था, है, लेकिन अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए और जमहूरियत, असल जमहूरियत की जो बका के लिए हमने ये सारी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। तकलीफ दे था अपने मुल्क में इस तरीके से रहना, लेकिन बहरहाल अगर ऑल वेल्स दैट एंड वेल, अगर पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन हो जाते और जमहूरियत का रास्ता न रोका जाता, तो हमारी ये तकलीफें जो हैं ये किसी उसमें काउंट न होती। लेकिन अब तकलीफें बढ़ना शुरू हो गई हैं जब हम देखते हैं कि इलेक्शन भी हुए इतनी मुश्किल के बाद और वो भी फ्री एंड फेयर नहीं हुए। जहां तक हल्का इनमें 166 की आपने बात की और मेरा स्टेटस पूछा है, तो वो ये है, जैसे मैंने पहले बयान किया कि रात को 11:30-12 बजे तक तो जो पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया था और हल्का ने 166 की आवाम ने, उसके मुताबिक तो मैं जीत रही थी बड़ी लीड से। और लास्ट जो खबरें आई थी उसके मुताबिक 78,000 प्लस के करीब वोट हमारा बन रहा था।
لیکن پھر جو رات کو جس مخلوق نے ووٹ ڈالا 12 بجے کے بعد، جب وہ سارا روک دیے گئے ریزلٹس، شہری حلقوں سے ریزلٹس آ گئے، تو شہری علاقوں سے پولنگ اسٹیشن 294 میں سے 70 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہمارے جو ہیں وہ تقریباً شہری علاقوں کے تھے، اور باقی پھر دیہی. تو جب وہ الیکشن کے ریزلٹس کو روکا گیا اور صبح تک جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز، جس طرح ڈسکا کے اوپر ایک الزام لگا تھا، پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے اور وہ ریزلٹس آنے بند ہو گئے، فارم 45 ملنے بند ہو گئے، پولنگ ایجنٹس کو اندر بند کر لیا گیا یا نکال دیا گیا. تو پھر ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ کافی حد تک چینج ہونے شروع ہو گئے. جہاں تک آپ نے کہا ایویڈنس کی، بالکل ایویڈنس بھی موجود ہے. ہم نے اس دن اپلیکیشنز آر او صاحب کو دی، جنہوں جو ہمیں چھوٹوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے. اپنے دفتر سے انہوں نے ہمیں 25 فٹ دور بٹھایا ہوا تھا سردی میں باہر، کیونکہ ایک گورنمنٹ گرلز اسکول ہے وہاں پہ، کالج ہے جس میں یہ سارا سیٹ اپ تھا. 3 لیئر سیکورٹی میں آر او صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے، اور رات کو 4 بجے کے، صبح 4 بجے کے بعد وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز نے آنا شروع کیا. اب میں حیران ہو رہی تھی کہ 600 800 900 اگر نوٹ ہو تو بڑی جلدی گنے جاتے ہیں، ووٹ کیوں نہیں گنے جا رہے؟ میڈم معذرت کے ساتھ میڈم معذرت کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو فارم 45 کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، تو آپ کس بنا پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے؟ جس فارم 45 کو وہ جانتے ہیں نا، اس کا واقعی ہمیں نہیں پتا. جیسے میرے حلقے میں میرے پاس تقریباً 70 کے قریب ایسے فارم 45 موجود ہے جس پہ کسی پولنگ ایجنٹ کا سائن نہیں ہے، نہ ایون پریزائڈنگ افسر کے تھم امپریشن اور سائن ہے. تو وہ واقعی جس پولنگ اور جس طرح کے بیلٹ پیپرز ان کے اب نکل رہے ہیں نا چھپے ہوئے، جیسی ابھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے 10 دن کے بعد بھی بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہو رہی ہے، اور پھر اس چھپائی کے بعد جو فارم 45 بنائے جاتے ہیں ان کا واقعی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ نہ ہم نے دھاندلیاں کبھی کی ہیں، نہ کروائیں ہیں، اور نہ ہم دھاندلا ایکسپرٹ ہیں. ہمیں تو جو لیگل طریقے سے 5 بجے کے بعد جب پولنگ ختم ہوتی ہے اور کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے، ود ان 1 hour 2 hour 3 hour میکسیمم کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو فری جیسے تمام پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں جب کاؤنٹنگ کے بعد ریزلٹ بنایا جاتا ہے تو اس وقت جو فارم 45 ملتا ہے ہمیں اس کا پتہ ہے. جی میڈم، اس ٹائم آپ کے پاس کتنے فارم 45 کتنے موجود ہیں؟ میرے پاس جی میرے 294 میں سے 170 سے 180 کے قریب فارم 45 موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ جو فارم 45 موجود ہے وہ تو اللہ ہی معاف کرے کہ وہ فارم 45 کس قسم کے، جن پہ اوور رائٹنگ ہوئی ہے، جن پہ کٹنگ کی گئی ہے، اور کسی بھی پولنگ ایجنٹ پہ سائن موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ میرے پاس میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی ہے، اس پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اپنی ہار کو تسلیم ہی نہیں کر رہے پی ٹی آئی والے. مریم اورنگزیب صاحبہ کل سے کمشنر راول پنڈی کے بیان کے بعد سے وہ اپنا ذہنی توازن میرا خیال ہے کھو بیٹھی ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ الیکشن لڑے تو انہیں پتہ چلے کہ الیکشن کتنے ہوئی 100 باقی یہ کہ جو 12 بجے کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو لوگوں نے نکل کے پھر ووٹ ڈالنے ہیں، وہ سرکاری اس میں ہم تو نہیں مانتے، لیگلی اس کو ہم نہیں مانتے. ہم اسی ووٹ کو مانیں گے جو 5 بجے تک ڈلا تھا بیلٹ باکسز میں، یا جو پولنگ سٹیشنز کے اندر عوام موجود تھی ووٹر لسٹ کے مطابق، اس کے ووٹ کو ہم ووٹ مانگتے. رات کو جو پریزائڈنگ آفیسرز کو ہاسٹیج کرنے کے بعد جنہوں نے آ کے ووٹ ڈالے تھے، ہم ان ووٹوں کو نہیں مانیں گے. تو اس لیے وہ والی ہار وہ انہیں کو ہی ماننی پڑے گی، ہم نہیں وہ ہار مان سکتے. چوہی صاحب، میں آپ سے بھی اور قمر شوزیف صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا، عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن کل یا جو مریم اورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں جس الفاظ وہ بولی ہیں زیادہ جذباتی ہو گئی ہیں. پتہ نہیں چوہی صاحب یہ سیاست میں کون سے الفاظ شروع ہو گئے ہیں اب؟ نہیں وہ قتل کی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ جی اس وقت ختم کر دینا چاہیے تھا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. ان کے ساتھ کارروائی ابھی تک کوئی نہیں ہوئی. لوگوں کے خلاف تو درخواستیں بڑی دے دیتے ہو، ٹویٹ یہ کر دیا ہے، ادھر یہ میسج کر دیا ہے، ادھر وہ کر دیا ہے، کبھی وہ ایف آئی اے میں دے دیتے ہو، کبھی کسی اور جگہ دیتے ہو. یہ کون سا تماشا ہے؟ ہی شوڈ ہیو بن ٹیکن ٹو ٹاسک. اس پر مقدمے ہونے چاہیے. اور یہ دھمکیاں کس کو چیزیں دے رہے ہیں؟ اور ابھی یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اگر فارم 45 کے مطابق جائیں تو پی ٹی آئی کی اس وقت کتنی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں آؤٹ آف 265 ویئر الیکشن ور ہیلڈ؟ میں تو چوہے صاحب پہلے یہ کہوں گی کہ یہ محترمہ کی جو زبان ہے نا وہ بہت لمبی اس لیے ہے کیونکہ یہ کسی اور کے
زور پہ بولتی ہے. جس طرح کی ان کی مالکن ہے ویسی ان کی زبان ہے, اور یہ بکھلاہٹ ہے, یہ ان کی ہار ہے. جب بندہ ہارتا ہے تو پھر وہ اسی قسم کی زبان پہ آتا ہے. نہیں میڈم وہ ہارے نہیں ہیں, وہ تو جیت چکے ہیں, وہ تو حکومت بنانے جا رہے ہیں. جی وہ 17 سیٹوں پہ پاکستان میں ایک نیا معجزہ ہونے جا رہا ہے کہ کچھ کی اسپیچ بھی آ گئی ہے, اور آپ جو وہ کبوتر اڑانے والے لیڈر کو اگر وہ کچھ بنانا چاہ رہے تھے تو خیر بہرحال عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کیا. جہاں تک آپ کی سیٹیں کتنی ہیں, 180 پلس سیٹیں, 180 پلس سیٹس. اور باقی یہ کہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو الیکشن کمشنر کے اوپر اتنے سیریس چارجز لگائے ہیں کمشنر صاحب نے, راولپنڈی کے کمشنر نے, جن دماغ دل آنکھیں سب بالکل اس وقت تک ٹھیک ٹھاک تھی جب وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جس میں چیف جسٹس صاحب بھی سائڈ پہ رہے تو بہتر ہوگا, اور چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی سائڈ پہ رہیں, اور ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس لیول کی وہاں پہ رگنگ ہوئی ہے اور کس لیول کی سہولت کاری. اور جہاں تک ہمارے چیف جسٹس صاحب کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک ہماری پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی پہ ان کو اتنی ٹینشن اور ریزرویشن تھی تو یقیناً 25 کروڑ عوام کا جو الیکشن چھینا گیا اس پہ وہ یقیناً بہت بےتاب ہوں گے, اور وہ ضرور اس پہ ایکشن لیں گے. تو میری امید بھی ہے اور ان سے اپیل بھی ہے کہ اب تو موٹو ایکشن لینے کا ٹائم ہے ضرور. اور اب شاید انہوں نے ٹی وی بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے. اچھا یہ اب فرمائیں کہ اس مینڈیٹ کو امپلیمنٹ کس طرح کروانا ہے, کوئی اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ اور نمبر 2, آیا اس وقت تک پی ٹی آئی کی کتنی خواتین جو ہیں جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہا ہے, جیلوں میں سڑ رہی ہیں, آپ پر کتنے مقدمے ہیں, باقی ورکرز اور لیڈرز کا کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے جی, مینڈیٹ تو ہمیں ملا ہے, مینڈیٹ عوام کے بلبوتے پہ ہی ہوتا ہے. جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے وہی اس کانفیڈنس کے ساتھ حکومت بنا سکتے ہیں. جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا وہ ایسی چیخیں مارتے ہیں جیسے مریم اورنگزیب مار رہی ہیں. دوسری بات, ہماری خواتین میں سے اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ہماری طیبہ راجہ کو انہوں نے ریلیز کر دیا ہے, صنم جاوید کی بھی ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ ان کو بھی جلد ریلیز کر دیا جائے گا. لیکن سٹل ہماری بہت ساری ابھی خواتین ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں بند ہیں, جن میں عالیہ حمزہ بھی شامل ہے, ربینہ جمیل صاحبہ شامل ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ شامل ہے, اور چند ہماری اور ورکرز ہیں جو وہاں پر موجود ہیں. اور انشاءاللہ ہم ریزرو سیٹس کے لیے بھی ان کے نام دے رہے ہیں, اپنی جو خواتین جنہوں نے پریزن میں رہی ہیں اور جنہوں نے ایفرٹ باہر بھی کی ہے. جہاں تک میرے حوالے سے ہیں تو میں نے اپنی پوری کلیئرنس لے کے پھر میں گئی تھی الیکشن لڑنے, آل دو کہ مجھے وہاں پر باہر نہیں پولیس نے نکلنے دیا. ٹارگیٹنگ کی 2 دفعہ میں نے کورٹ سے جا کے کلیئرنس سرٹیفکیٹس لے کے جمع کرائے کہ اب میرے پہ کوئی کیسز نہیں ہیں. لیکن جب ٹارگیٹنگ ہوتی ہے چین صاحب تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ تو گرفتاریاں تو بغیر وجہ کے بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اب کوشش ہماری یہ ہے کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کا ہم حفاظت بھی کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اور اگر اس مینڈیٹ کی عزت کیے بغیر کوئی اور قسم کی حکومت جیسے 16 مہینے بنائی گئی تھی وہ بنانے کی کوشش ہوگی تو نہ وہ حکومت چلے گی اور نہ یہ ملک اب متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کے بے تکے تجربے کرنے کا. جی بہت شکریہ کنور شوذر میڈم آپ کا, آپ نے اپنے حلقے کے متعلق ہمیں آگاہ کیا. جی سر آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, چودھری غلام حسین صاحب جو ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہیں. جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.